पाकिस्तान के राइटिस्ट हों, सो कोल्ड लेफ्टिस्ट हों, इनके माहिर तारीख दान और इस किस्म के दानश्वर वगैरह, वो जब भी पाकिस्तान की या बरसगीर की मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं तो ये एक ज़िक्र किया जाता है कि बिफोर पार्टीशन एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसका नाम यूनियनिस्ट पार्टी था, और ये फ्यूडल्स की पार्टी थी, और ये अंग्रेज़ों के मंजूर नज़र थे और ये और वो। बिलाशुबा ये यूनियनिस्ट पार्टी में बालाई तबके के लोग थे, जो फ्यूडल उसमें ज़्यादातर थे। ये दुरुस्त है कि वो फ्यूडल्स के ऊपर जो है मुश्तमिल पार्टी थी, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि ये फ्यूडल्स जो थे ये लगभग सभी के सभी मरज़ई थे, या ये कह लें कि 90% सारे बराह रास्त मरज़ई थे। 10% ऐसे यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे जो कि मरज़ई नवाज थे या मरज़इयों के सपोर्टर थे, और इस सपोर्ट के बदले में वो अंग्रेज़ जो गवर्नमेंट होती थी उससे मराद भी लेते थे। तो ये एक ऐसा जो है ये कि कैसे वो कादियानी थे, क्योंकि जो मेरी फाइंडिंग है इसमें बहुत सारे लोग जो भी टवाना, हयात, नून, पता नहीं कौन कौन से मादरचोद जो है, जिनकी नस्ल दर नस्ल आज भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत, हर हुकूमत में होती है। तो ये सिलसिला कम से कम 120, 25, 30 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो इनमें खान बहादुर, जैसे मैंने बताया हुआ है कि खान बहादुर या सर का खिताब 90% वही लोग होते थे जो बराह रास्त मरज़ई होते थे। बाकी 10% टावा टावा बराह गैर मरज़ई भी थे बहरहाल। लेकिन अगेन ये सारी क्लास जो थी, ये जो नॉन मरज़ई भी थे, जो मुसलमान नहीं, जो मुसलमान बज़ाहिर थे, लेकिन उनकी सारी जो है झुकाव सेकुलरिज़म और मरज़इयत के साथ उनके हम ख्याल थे। तो बहरहाल एक तरह से ये भी मरज़ई होना ही होता है शरीयत के हिसाब से, लेकिन चलें हम दुनियावी बात करते हैं तो इसलिए ये मार्जिन रख लेना चाहिए कि 10% वो थे जो बराह रास्त मरज़ई नहीं थे। तो यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में जो है वो यही है कि इसको एक बहुत बड़े साम्राज्य नौबादियाती निज़ाम के गुमाश्ता, जिसको सर्फ चौधरी फजल हुसैन कहा जाता है, उस मादरचोद ने ये सारा, अंग्रेज़ों ने उसको ये टास्क दिया था कि यूनियनिस्ट पार्टी बनाओ। तो ये चौधरी फजल हुसैन जो है ये जनाब अली ये भी मरज़ई था। ये बहुत एक खुला मरज़ई था, लेकिन तारीख़ में इस चीज़ को एक्सपोज नहीं किया जाता। ये कितने अफसोस की बात है। और फिर यही तबका जो इन चीज़ों को अवाम में नहीं बयान करता, या वो इल्म नहीं रखते, या उनकी स्टडी जो है वो महदूद है उस पैमाने तक जिसके लिमिट जो है मरज़ई इंतज़ामिया उसको बताती है। ख़ास तौर पे ये जो सो कोल्ड सेकुलर्स एंड क्या कहते हैं लिबरल्स आकर इस किस्म के ये हरामुल नस्ल सब के सब झूठ बोलते हैं, और फिर उल्टा छोर कतवाल को डांटे, या कि क्या कहते हैं, और जी पाकिस्तान की तो तारीख़ को मस्क कर दिया गया। हालांकि मस्क करने वाले ये सबसे बड़े मादरचोद ये खुद है, जिसमें बहुत सारे अब यंगस्टर्स भी आगे हुए हैं। जो मेरी ज़ात में आया उसको तो मैंने पेंज दिया है, मुजम्मल है, शहजाद है, और बड़े बड़े हरामज़ादे, इनके नाम शाम क्या वराए या कोई और इस किस्म के झूठे जो हैं वो आके
دو تین تکھے لفظ انگریزی کے بول کے اپنا دانشور ہونا جو ہے اس کی مہر لگا دیتے ہیں. یہ غلامانہ ذہنیت ہے ابھی تک ہمارے ذہن میں کہ جناب کسی نے منہ ٹیڑھا کر کے اس طرح کی بات کر دی وہ کہتے ہیں یار یہی بندہ پڑھا لکھا ہے. بہرحال میں اس مسئلے پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیے جناب میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی بھی مورخ نے جس نے بات کی تھی اس پارٹی کے کون سی پارٹی یہ یونینسٹ پارٹی کو اس کو براہ راست جیسے آغا وسیم کہہ رہا ہے کہ یہ مرزائیوں کی پارٹی تھی کسی نے نہیں کہا. اور سچ بھی یہی ہے کہ یہ مرزائیوں کی پارٹی تھی. تو اس کے جتنے بھی کردار میں نے جو بڑے بڑے مین تھے ان کا مرزائی ہونا میں نے ماضی میں بھی اپنے بہت ساری ویڈیوز میں لگایا ہوا ہے. لیکن آج ہم بات کرتے ہیں سر فضل حسین کی. یہ دیکھیں جی یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جناب میاں سر فضل حسین. یہ شخص جو ہے یہ یونینسٹ پارٹی بنانے والا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو ساری حمایت جو تھی قادیانی جماعت کی اور کیا بولتے ہیں اس کو انگریز حکومت کی تھی. اور اس کا پورا خاندان انگریزوں کا کتا تھا. اور اس سے پہلے یہ اس کے مخبر وغیرہ ہوتے تھے جو پنجاب میں انگریزوں کے خلاف ایلیمنٹ تھے تو ان کی یہ مخبری کر کے تو ان کو زمینیں ملتی تھیں پیسہ ملتا تھا مرات ملتے تھے. ان کے رشتہ داروں کو کیا بولتے ہیں حکومت میں سرکاری نوکریاں وغیرہ کسی کو پولیس میں کسی کو فوج میں کسی کو ریلوے میں اس قسم کے محکمے جیسے کہ پارٹیشن سے پہلے بہت خاص ایک سٹیٹس بن جاتا تھا کہ کوئی آدمی انگریز حکومت کا ملازم ہے تو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی نسبت بالا تر ہو جاتا تھا. اور کیا اس کو مرات جو بھی ملتی تھیں پھر حکومت کی پشت پناہی بھی ہوتی تھی تو اس لیے وہ اپنے علاقے میں بھی کھرپینچ بن جاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ریوارڈ جو ہے غداری کا انگریز تو اپنے لوگوں کو دیتے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس شخص نے جو ہے یونینسٹ پارٹی کی داغ بیل رکھی. اور یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ مرزائی تھا. یہ 1907 میں یہ قادیان گیا. وہاں مرزا غلام قادیانی سے ملاقات کی اور وہاں مرزا قادیانی نے جو ہے اپنے لوگوں کے بارے میں اس کو فہرست فراہم کی کہ تم پنجاب میں جو ہے ان لوگوں کو رتبے دو ان لوگوں کو آگے لے کے آؤ. اور وہ سارے مرزائی تھے. تو اس نے جب اس کی حکومت بنی تو اس نے جتنے بھی مسلمان ناموں کے لوگوں کو نوکریاں اعلیٰ عہدے دیے وہ سب کے سب قادیانی تھے. اور اس وقت سے لے کے 125 سال سے لے کے آج تک یہ وہی لوگ ہیں جو جب پاکستان بن گیا تو پھر یہ پاکستان کے مالک بن گئے. یہ نسل در نسل جو ہے پاکستان کے اوپر یونینسٹ پارٹی کے وہ قادیانیوں کے خاندان غالب ہیں اس کا تسلط ہے جن کا براہ راست تعلق قادیانی مذہب سے تھا. تو اس لیے اس حقیقت کو جاننا کہ یونینسٹ پارٹی کی جو جان تھی وہ قادیان تھی. اوکے. تو جب کبھی بھی کوئی تاریخ دان آئے اور اگر وہ یہ بات ذکر نہیں کرتا تو اس کو حرام زادے کو پوچھو سوال کرو گونگے نہ بنو. جو میرا یہ ٹائم دینے کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اٹھیں ہمت کریں
جب یہ کہتے ہیں جی یونینسٹ پارٹی فیوڈلز کی تھی اور یہ تھے اور وہ تھے، بالکل تھی فیوڈلز کی، لیکن جب وہ مرزائیوں کا نام نہیں لیتے تو وہ تاریخ کو مس کر رہے ہیں، یا ان کو علم نہیں، اگر وہ علم نہیں رکھتے اس موضوع کے اوپر تو دے بیٹر شٹ دیئر ماؤتھ، وہ نہ آئیں. یہ پیپل لائک بہت سارے، کیا نام ہے، آپ نے کبھی بھی کوئی پاکستان کا ہسٹورین نہیں دیکھا ہوگا جس نے آ کر یونینسٹ پارٹی کو براہ راست یا انڈائریکٹلی قادیانی کنیکشن کے اوپر بات کی ہو. اگر کسی نے بات کی ہے تو الحمدللہ اس خادم نے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا میاں فضل حسین جو ہے وہ کتنا بڑا مرزائی تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرزائیوں کا جو الحاکم ہے وہ اس نے یہ لکھا ہوا ہے کمنگ فرام ایوری ڈسٹینٹ ٹریک سر میاں فضل حسین میٹس ود مرزا قادیانی. وائی شوڈ آئی سے پرومس مسیح؟ جب وہ تھا ہی نہیں پرومس مسیح تو اس کا نام مرزا غلام قادیانی کذاب تھا. تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ اس کے مرزائی ہونے کی ایک اور مزید دلیل. اور آگے یہ اس کا پورا ذکر لکھا ہوا ہے کہ اور اس کی پورے اس انگریزی مضمون میں کہ اس نے جو کچھ ماچدکی کی مرزائیت کے لیے، وہ اس کے بارے میں بریف انٹروڈکشن یہاں پر بتایا ہوا ہے. بہرحال آگے یہ جو دوسری تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے، وہ یہ ہے کہ وہ جب یہ مردار ہونے سے پہلے لندن گیا تھا، یہ فضل حسین جو ہے، یہ وہاں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں کے باہر کی فوٹو ہے، اور یہ وہاں جا کے اس نے جمعے کی نماز یا جو بھی ہوتا تھا وہ وہاں فنکشن وغیرہ بھی اٹینڈ کرتے تھے. تو یہ کھلا مرزائی تھا. اب اس بات کو چھپایا جائے کہ یہ اس کو صرف فیوڈل کا نام دیا جائے تو یہ ناانصافی ہے. مکمل تعارف کروانا چاہیے کہ جناب علی یہ بندہ تھا، یہ قادیانی تھا، یہ مرزے سے بھی ملا اور یہ اس نے قادیانیت کی بڑی خدمت کی جو ہے جب یہ پاور میں تھے. تو جناب اتنی بڑی حقیقت کو چھپایا جائے کہ یونینسٹ پارٹی بیسیکلی قادیانی پارٹی تھی. اوکے، تو یہ آگے آپ دیکھیں کہ میں جب کہتا ہوں کہ مرزائی جو ہیں کسی مسلمان کی کیا بولتے ہیں کہ وفات کے اوپر وہ اسلامی شاعر نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں تو مرزائیوں کے لیے. تو اس لیے آپ دیکھ لیں جب یہ مردار ہوا، ہاں یاد رہے کہ کئی مرزائیوں کی وفات کے اوپر یہ اسلامی شاعر اس لیے نہیں لکھتے کہ ان کی چھپانا ہوتا ہے قادیانیت، ان کی چھپانی ہوتی ہے. جیسے ضیاء الحق اگر مر گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا اسلامی شاعر. اوکے، تو اسی طریقے سے جس دن عمران خان مر جائے گا تو یا نواز شریف مر جائے گا اس کے اوپر بھی نہیں لکھیں گے انا الہ الا راجعون، یہ نہیں لکھیں گے. تو یہ ہدف کیا ہوتا ہے کہ ان کی قادیانیت چھپی رہے. تو یہاں آپ دیکھ لیں، یہ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں کہ جناب علی جب یہ مردار ہوا تو اس کے اوپر انہوں نے اسلامی شاعر لکھے. یہ جناب جولائی 1936 کا جو قادیانیوں کا مجلہ نیوز پیپر، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، الفضل، تو اس میں جناب لکھا ہے میاں سر فضل حسین صاحب کی المناک وفات پر آمدی جماعتوں کی قراردادیں. تو یہ یعنی اتنا اہم قادیانی تھا کہ مختلف شہروں میں ہندوستان کے
اس کے وفات کے اوپر جو ہے وہ مختلف قادیانی فیگرز نے آ کے تو اظہار غم کیا، تعزیت کی اور اس کی شان بیان کی. یہ وہ اور یہ کیمبل پور، امبالہ، بیرا، شیخوپورہ اور بھی شہروں کے نام تھے، لیکن میں نے اتنا وہ پھر کر دیا صرف بتانے کے لیے. تو یہ کھول کھول کر ثبوت ہیں آپ کے سامنے کہ یہ صرف فیوڈل کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اصل میں قادیانیت کا مسئلہ تھا. اوکے، جس کو پاکستان میں چھپایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آغا وسیم ہی از آن دا مشن، اور انشاءاللہ ہم اس کو پوری طریقے سے پاکستان کی مسخ شدہ تاریخ کو درست کرنا قوم کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. ایک لوگوں کو سفید اور سیاہ کا جب شناخت ہو جائے گی تو پھر وہ کلر بلائنڈ نہیں رہیں گے. خیر، یہ بھی ایک تراشا ہے جس کے اوپر جو لکھا ہے کہ جناب یہ 12 جولائی کا کہ جی وہ چودھری ظفر اللہ خان جو ہے، اس نے وہ فضل حسین جب وہ مردار ہوا تو اس کی وفات پر اظہار تعزیت اور اس صدمہ میں جنکا میں آپ کے خاندان سے اظہار ہمدردی کی غرض سے لاہور تشریف لائے. اور یہ مطلب یعنی اتنا اہم قادیانی تھا یہ حرام النسل کہ بڑے بڑے قادیانی جو ہیں وہ اس کو تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ سارے فیکٹس جو ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یونینسٹ پارٹی فیوڈلز کی تھی تو آپ پردہ ڈال رہے ہیں قادیانیت کے اوپر، اور یہ خیانت ہے. اور خیانت کرنے والے اب میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بھی قادیانیوں کے جو ہے انہوں نے جب یہ مردار ہوا، ان کا خاص بندہ تھا یہ میاں سرفضل حسین کی وفات پر قادیان میں اظہار غم و افسوس لکھا ہوا ہے جی. گرداسپور ڈسٹرکٹ نیشنل لیگ قادیان کی، اچھا یہ نیشنل لیگ بھی انہوں نے بنائی تھی. یہ اصل میں ایک پولیٹیکل پارٹی بھی تھی اور ملیٹنٹ ونگ بھی تھا اس میں. بہرحال وہ میں پھر بتاؤں گا، لیکن بہرحال یہ جو ہے اس کی ایک ان کی میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، تو انہوں نے پھر جو ہے بیگم سرفضل حسین مرحوم کے صاحبزادے میاں نسیم حسین صاحب پی سی ایس کے پتہ نہیں کیا وہ، اور مرحوم کے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ہی صدمہ میں دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے جنرل سیکرٹری. اچھا جی، میاں سرفضل حسین صاحب وزیر تعلیم کی وفات پر ہمدردی کے تار ان کے صاحبزادہ میاں نسیم حسین صاحب اور انسپیکٹر صاحب مدارس لاہور ڈویژن کو بھیجے گئے اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں چھٹی کر دی گئی. دیکھو یار، یعنی اتنا بڑا مرضی، اور یہ نہیں لکھا جاتا کہ جناب یہ میاں فضل جو ہے وہ مرضی تھا. بھائی یہی لکھتے ہیں کہ وہ فیوڈل تھے اور انہوں نے یونینسٹ پارٹی بنائی اور پنجاب کا بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے مسلمانوں کی بڑی خدمت کی. کوئی خدمت نہیں کی. وہ جتنے بھی عہدے وغیرہ دیتے تھے نا تو وہ مرزئی ہوتے تھے، نام مسلمانوں کے تھے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. تو اسی لیے جناب علی یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ایک اور تراشا ہے جس میں لکھا ہوا ہے جلیل القدر قائد کی موت پر اکابر ملک کا رنج و ملال، جس میں کیا نام ہے چودھری ظفر کا اظہار غم، اور پھر مولوی ظفر علی. یہ مولوی ظفر علی بھی بڑا بہن چود آدمی تھا. یہ جناب بظاہر مرزائیوں کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اپنی تقریر میں کیا کرتا تھا،
آخر میں کہا کرتا تھا ٹھیک ہے وہ بہت خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، مرزئی ہیں، لیکن یاد رکھو مولویوں، یاد رکھو مسلمانوں، مرزا محمود کے پاس قرآن ہے، اور قرآن جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، کوئی بھی مولوی کوئی بھی مسلمان جو ہے قرآن کے معاملے میں اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. اوکے، اب جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس تو ایمان ہے. اوکے، تو یہ اس قسم کا حرام زادہ تھا. یہ سنا یہ ہے کہ کیا نام ہے، اور بھی بہت سارے یہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ انگریز کیا چاہتے، قادیانی چاہتے تھے کہ ہمیں اقلیت قرار دے دیا جائے، اس لیے ڈاکٹر اقبال مادر چوتھ قادیانی نے بھی اس کے خلاف 1935 میں قادیانیوں کی رضامندی کے ساتھ بیان دیا تھا، جس کو یہ دلیل بناتے ہیں کہ وہ قادیانی نہیں تھا. اور اسی طرح مولوی ظفر نے بھی بیان دیا تھا، اور ایک وہ گابا جو ہندو سے قادیانی کنورٹ ہوا تھا، جس کو ڈاکٹر اقبال جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں، اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے وہ لاہوری جماعت کے پاس لے گیا تھا. تو بہرحال یہاں ایک اور شخص جو ہے خان بہادر سردار حبیب اللہ، یہ بھی مرزئی تھا، اور یہ جناب علی پاکستان جب پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ وزیر اور بڑے بڑے عہدوں پر تھا. جب پاکستان بن گیا تو یہ مختلف وزارتیں اس کو ملتی رہیں ٹل کیا بولتے ہیں 60s تک یہ انوالو تھا پولیٹکس میں، اور یہ 50 اور 60 کے درمیانی عرصے میں بہت ساری وزارتیں اس مادر چوتھ کو بھی ملی، اور یہ بھی مرزئی تھا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یونینسٹ پارٹی جو ہے، یعنی یونینسٹ پارٹی، وین آئی سے یونینسٹ پارٹی اٹ مین قادیان پارٹی، وہ پہلے انگریزوں کے وقت سے بھی جو ہے یہاں پاکستان یا بر صغیر کے اوپر جو ہے وہ حکمران طبقہ تھا، اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں بھی ان کی چوتھی نسل تیسری نسل رول کر رہی ہے. اوکے، تو جب تک قوم اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے گی، وہ کبھی بھی پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک آزاد کشور کی طور پر نہیں دیکھ سکتے. تو یہ سب سے بڑا نقص ہے جس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں. جی، سردار حبیب اللہ کا جو ہے وہ میں نے ایکچولی زرد دائرے میں اس کو جو ہے مطلب کیا ہوا ہے. تو سردار حبیب کا یہ جو تراشا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی یونینسٹ پارٹی کا لیڈر تھا، اور یہ مرزئی تھا. تو اس کے علاوہ ایک یہ جو دوسرا تراشا ہے، اس میں کسی نے پوچھا کہ تم مرزا غلام قادیانی کو فالو کرتے ہو، جبکہ وہ تو گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے. اور یہ تو وہ فضل حسین جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں، میں نے تو مرزا غلام قادیانی سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں دیکھا. تو اب مجھے بتائیں کہ جو آدمی مرزا کو عاشق رسول کہہ رہا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اوکے، تو اس لیے اب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ، حتیٰ کہ جب وہ مردار ہوا ہے تو وہ جو لاہور میں یہ اس کے باقاعدہ کہ جس چارپائی پر وہ بیٹھا ہے یا جہاں بیٹھا ہے اس کا بھی نقشہ انہوں نے دکھا دیا مرزائیوں نے، کہ وہ اتنا فضل حسین جو ہے وہ اتنا اہم قادیانی تھا. اور اس کے علاوہ اور یہی چیزیں جو ہیں اب آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے سوگ منایا گیا قادیان میں، کس طریقے سے انہوں نے اس کی موت کے اوپر اس کا چرچا کیا، تعزیت کی، اور اسلامی شاعر اس کے لکھے، اس کے لیے اس کے جنت میں جانے کی دعا، اور یہ وہ ساری چیزیں. اب لوگ جو ہیں ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو اب بندہ کیا کر سکتا ہے. تو میں نے تو سارے فیکٹس جو ہیں یہ سامنے رکھے ہیں. تو اسی لیے جب کبھی یونینسٹ پارٹی کا یہ لبرلز اور یہ جرنلسٹ اور یہ مورخ تو آپ کو نہیں بتائیں گے
کہ ان لوگوں کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اصلیت کیا تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے مولوی مادر چوت جو ہیں وہ بھی مرزائیوں کی تعریف کر کے قوم کو گمراہ کر دیتے ہیں، جیسے سارے مولوی، موسٹلی مولوی دیکھیے، اگین اینڈ اگین میں آپ کو ایک سچی بات یہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مرزائیت کا جو سب سے سٹرونگ قلعہ ہے نا وہ مولوی ہے اور اس کے بعد دوسرے لبرل وغیرہ آتے ہیں۔ مولویوں نے ہمیشہ جو ہے نا خانہ خراب کیا ہے اسلام کا۔ یہ ان کو صرف ان کو کہو تم مسجد میں رہو، ختم نبوت پر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو، کیونکہ تم لوگوں کی نیت ہی غلط ہے حرام زادو، تم مرزائیوں کو جو ہے عاشق رسول کہہ کے قوم کو گمراہ کرتے ہو۔ تم لوگوں نے کیا کیا، جو جب مرزائی ریسیونگ اینڈ پر تھے بھٹو شہید کے دور میں، تم نے بھٹو کو کافر کہہ دیا، مرزائیوں کے ساتھ مل کے تحریک چلائی، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ریوائول آف قادیانیت جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی، اور اس میں سارے مولوی ہیں، آج بھی مولوی انہی کا کام کر رہے ہیں۔ امیجن کریں کہ ایک مولوی ایسا نہیں ہے جس نے کہ آ کے ہڈن قادیانی کو ایکسپوز کیا ہو کہ یہ قادیانی ہے، ایک نہیں، بلکہ یہ الٹا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جیسے مادر چوت کر مرزائی کو عاشق رسول کہتے ہیں، وہ ضیاء الحق جیسے حرام زادے کٹر مرزائی کو یہ اسلام کا مجاہد کہتے ہیں، یہ جناب وہ عمران خان کو کیا کہتے ہیں، اسلامی دنیا کا لیڈر یہ کہہ رہے ہیں جب وہ دعوت اسلامی کے دفتر میں جاتا ہے، حالانکہ دعوت اسلامی والوں کو اس خادم نے بتا دیا تھا، ثبوت دے دیے تھے کہ یہ مرزائی ہے عمران خان، لیکن وہ وہاں گئے ہیں اور اس کے اپنے دفتر میں بھی لے کے گئے ہیں اور اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مولوی ڈزن میٹر کہ وہ کس مکتبہ فکر سے ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مولوی جو ہیں یہ جب تک ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا تو آپ کبھی بھی مرزائیوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، جوائن مائی مشن، مرزائی ہٹاؤ تحریک زندہ باد۔